बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शहजाद हमीद। आप देख रहे हैं FB न्यूज़। नाजरीन, जैसे कि हमेशा हमारे साथ एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, हम उसका इंटरव्यूज़ करते हैं, तो इसी तरह आज एक सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान हुसैन सरदार हमारे साथ मौजूद हैं। रावलपिंडी बार में प्रैक्टिस करते हैं। सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इनकी। उसके बाद जो इनकी अपने ये प्रोफेशन है उसमें एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा एक स्पीकर हैं ये। तो आज हम इनसे जो इस्तिफादा हासिल करेंगे, एक आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, उस्मान साहब मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस प्लेटफॉर्म में। तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, मैं ये कभी नहीं भूलता कि ये काविश जो है ये भी एक कानूनदान है, राजा फरद बशीर, उन्हीं की काविश से आज हम आप तक ये अपनी जो आवाज़ है पहुँचा रहे हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है फास्ट ब्रेकिंग न्यूज़ फरद बशीर की काविश है और ये उसी का लगाया हुआ पौधा है जो फल फूल रहा है, और हम ऐसे लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे लेके आ रहे हैं जिनको हकीकी मानों में आगे आना चाहिए। तो मैं बिला तमीज़ जो है वो सरदार साहब से मुखातब होऊंगा। सरदार साहब, आज कल एक ट्रेंड चला हुआ है, एक रुझान चला हुआ है कि एक बच्ची है, हम उसको 18 से 20 साल वालिदैन उसको पालते हैं, और ये एक मोबाइल ऐसी कह लें कि वो गंदी डिवाइस, अगर इसको आप उस तरीके से देखें तो ये चीज़ आ गई हुई है कि वो बेराह रवि का शिकार हो जाती हैं, और आए दिन वो ये भागना, और ये चूँकि आप ये केस डील करते रहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आप हमसे भी बेहतर इस चीज़ को देख रहे होते हैं। आप वो लोग डायरेक्ट आपसे आके डिस्कस कर रहे होते हैं, आप उनके जो मामलात हैं वो हल कर रहे होते हैं, वो उनको आगे तक पहुंचा रहे होते हैं, उनके वालिदैन को आप फेस कर रहे होते हैं, उनको मुतमिन कर रहे होते हैं। तो एक तो वो थोड़ी सी वो फीलिंग्स भी आप हमारे साथ शेयर करें कि उस टाइम वालिदैन की क्या फीलिंग्स होती हैं, और फिर जो आप थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं इस नौजवान नस्ल को जो ये बेराह रवि का शिकार है। तो हम आपसे कानूनी नुक्ता नज़र से भी उसे आपसे इस्तिफादा हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। सबसे पहले देखें, कुछ चीज़ें बुनियादी ज़रूरत की हैं। सिर्फ मोबाइल ऐसा नहीं है कि जो माशरे को ख़राब कर रहा है। माशरे को ख़राब करने में बहुत सारी चीज़ों का किरदार है, जिनमें मैं ये समझता हूँ सर फहरिस्त हमारी TV है, जिसमें हमारे मीडिया में आजकल आप नोट कर रहे होंगे बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बने, हालांकि ये हमारी रवायात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उसके बाद मोबाइल का आज़ादाना इस्तेमाल। अब कुछ तो कोरोना के हालात ऐसे आए कि हमें बच्चों को सेल फोन लेके देने पड़े, लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि हमने अपनी औलाद के ऊपर चेक एंड बैलेंस छोड़ दिया। अब मिसयूज, सर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो हर चीज़ का मिसयूज होता है। एक एज, हर चीज़ के लिए एक एज है। दूसरी चीज़, अभी आपने देखा होगा बड़ा मशहूर एक केस है, दुआ ज़हरा केस चल रहा है, उसमें भी एक ऐसी नाबालिग बच्ची है, मैं तो नाबालिग तो नहीं, वो प्री मेच्योर, अभी तो उसका बचकाना भी अमल है। ऐसा वाकई वो तो एक केस है, वो उसके वालिद की जदोजहद है कि वो उस केस को इतना लेके चल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ कई ऐसे केसेस हैं जिनको परस्यू ही नहीं किया जाता। लोग गैरत के नाम पे, शर्म के नाम पे अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। सर इसमें पहले तो उन बच्चियों को, जो बच्चियां आपके तवज्जुह से इस प्रोग्राम को देख रही है, मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि अभी जो एक कच्ची उम्र में मोहब्बत का जो जलवा हमें दिखाया गया या जो अंदाज बताया गया मोहब्बत का मीडिया के जरिए, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सही हकीकत सर, हकीकी दुनिया और अफसानवी दुनिया में ज़मीन आसमान का बिल्कुल ऐसे है। एक वो बच्चियां, और दूसरा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इल्ज़ाम देता हूँ कि जो बच्चे हैं या जो लड़के हैं या जो मेच्योर मर्द हैं सिर्फ उनकी गलती है, ऐसा नहीं। ये सर वाइस वर्सा है, दोनों तरफ ऐसा ही। और दोनों तरफ मुझे छोटी नज़र आती है कि छोटी उम्र में ऐसे अमल को बढ़ाना। दूसरा सर, हमारा जो मीडिया ट्रेंड है वो उसको बढ़ाई जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि जैसे दुआ ज़हरा केस में उस बच्ची को ऐसा पोर्ट्रेट किया जा रहा है जैसे कि वो सिंड्रेला है और उसने एक बहुत बड़ा बहादुराना काम किया। और दूसरी तरफ जो ज़हीर नामी शख्स है जिसको भी अदालत ने मुल्ज़िम डिक्लेयर किया, वो उसको ऐसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है जैसे कि वो एक बहुत बड़ा हीरो था और जंग आज़ादी में उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और हमारे लिए मशले राह बनने वाला। हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ कानून मौजूद है कि आप नाबालिग बच्ची की शादी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कानून का मिस यूज़ भी होता है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास कम्युनिटी करती है, इसका ट्रेंड आम लोगों की तरफ है। लोगों का रुझान होता है, वो इस तरह करना चाहते हैं। दूसरा सर, यहाँ वालिदैन की जिम्मेदारियों के साथ साथ ऐसे सोसाइटी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सर ये है कि हम अपने बच्चों को लेके अपने घर की लेडीज सबको
گائیڈنس پرووائڈ کریں. ہمارا رشتہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم جس ٹائم گھر جائیں تو میرے وہ قریبی عزیز ہے اور ہم گھر سے نکلے تو ہم انہیں جانتے پہچانتے نہیں. کمیونیکیشن گیپ جو جنریشن گیپ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. والد بھائی ان کا سب سے اہم کردار ہے کہ وہ گھر پہ اپنی موجودگی کے ہوتے ہوئے ایک ایسا ریلیشن شپ بنائیں کہ جہاں وہ آپ اپنی بات کو ڈسکس کر سکیں. آپ اپنی بچیوں کو ان کی ایج کے حوالے سے ماؤں کا کردار ہے کہ وہ بچیوں کو اس کی عمر بڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ سمجھائیں. اسی طرح والد اور بھائی کا کردار ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کو سمجھائیں. سر جب تک ہم ایسا معاشرہ نہیں آگے بڑھنا چاہیں گے, ایسا سویلائز سوسائٹی آگے نہیں بڑھنا چاہیں گے, ہم نہیں ترقی کر سکتے. یہ میں سردار صاحب آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ایک کمی دیکھی جا رہی ہے کہ یہ موبائل ہی کی وجہ ہے کہ ہم گیمز اور ان چیزوں میں مشغول ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے باپ کے پاس بیٹھیں, اپنی ماں کے پاس بیٹھیں, اور میکسیمم جو باپ اگر بزنس مین ہے یا تو وہ موبائل پہ اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے. مطلب اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, وہ ٹائم بھی ہمیں نکالنا چاہیے. اور مطلب اس چیز کو سر اس میں جو آپ کی بات بالکل میں اون کرتا ہوں, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. ہم مشین کا یوز کرنے کے لیے, مشینیں جو بنی تھی اس کا استعمال کرنا تھا, ہم نے خود کو مشین میں کنورٹ کر لیا. اب موبائل ہماری ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر ہمارا کھانے پینے کا تصور نہیں رہا. ابھی تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں, گھر پہ ایون آپ اپنے گھر پہ بریک فاسٹ کر رہے ہیں تو آپ موبائل کے اوپر یوز کر رہے ہیں, وہیں خبریں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں. نہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کھانا کیا کھایا, نہ آپ کو کسی اور چیز کا. اسی طرح سر اگر میں والد ہوں اور میں موبائل یوز کر رہا ہوں تو میری اولاد نے مجھے پورٹریٹ کرنا ہے, میں ان کا ہیرو. انہیں لگے گا کہ یہ بہت ضروری کام ہے, اس کے بغیر لائف نہیں. آج کل کے بڑھتے ہوئے رجحان میں جیسے ہی والد گھر میں داخل ہوتا ہے تو چھوٹے بچے ان کی ضد یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مجھے موبائل فون دیا جائے, کیونکہ آپ اس کے سامنے زیادہ یوز کرتے ہیں, اس لیے اس کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بہتر عمل ہے, وہ بار بار اس فون کو یوز کرنا چاہتا ہے. اب سر فیملی کے لیے, انسان کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے فیملی ہے. جہاں آپ روزمرہ کے کام کاج کو ہر چیز کو مینیج کر رہے ہیں, جہاں آپ 5 وقت جب رب کی ذات آپ کو بلاتی ہے آپ ٹائم مینیج کر کے اس کے آگے جھکتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کیا کہ آپ اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے پرورش کریں. اس میں سر سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو پراپر ٹائم دیں. اب اس ٹائم کے لیے آپ کو مینیج کرنا ہوگا, جبکہ کامن روٹین آپ بنا سکتے ہیں کہ جیسے آپ گھر آئے آپ سیل فون کو یوز کم سے کم کریں, غیر ضروری استعمال نہ کریں, اس کو رکھ دیں. اس کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی بنائیں, ان سے جنریشن گیپ کم کریں, ان کے ساتھ اپنے معاملات ڈسکس کریں, ان سے پوچھیں کہ ان کا دن کیسا گزرا. سر میں مزید سیکنڈ کرتا ہوں کہ جب تک, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی مختلف ٹاپکس پہ بات کر چکا ہوں. سر جو بچہ 7 سال کی عمر میں ہوتا ہے نا, اس کو سائیکالوجی کہتی ہے کہ وہ ایمٹی مائنڈ ہے, وہ ایک خالی ٹیپ ہے, اس کے اندر جو آپ ریکارڈ کریں گے وہ نیکسٹ وہی پورٹریٹ کرے گا. جب آپ اس کے اندر ریکارڈنگ یہ کریں گے کہ آپ ایک مصروف آدمی ہیں, اس کے اندر آپ ریکارڈنگ یہ کریں کہ آپ کے پاس کسی اور کے لیے ٹائم نہیں ہے. جب آپ اس کو پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ کلک پہ ہیں, ایسے ہی آپ اس کو پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے ٹی وی دیکھنا ضروری ہے, آپ کے لیے موبائل فون کا استعمال ضروری ہے, آپ کے لیے گیمنگ ضروری ہے, آپ اس کو دین کی طرف نہیں لاتے, آپ اس کی پرسنل لائف کو ڈسکس نہیں کرتے, اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی, کل آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ بچہ بڑا ہو کے آپ کے دکھ درد کو سمجھے گا؟ جب آپ بوڑھے ہوں گے وہ آپ کو ٹائم دے گا. اس کے لیے تو وہی چیز ہے جو آپ نے کی ہے, جیسے آپ مٹیریلسٹک تھے ویسے ہی وہ بچہ بھی مٹیریلسٹک ہوگا. اب اس ایج میں آ کے اکثر میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو انہی کی خاطر مزدوریاں کی ہیں, سارے انہی کے لیے ٹائم گزارا ہے اور اب یہ بچے نافرمان ہیں. تو میں اکثر یہ بات کھلے عام واضح الفاظ میں کرتا ہوں کہ نافرمانی ان کے اندر پیدائشی نہیں تھی, آپ نے خود بوئی ہے, اور دنیا کا اصول ہے جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, ابھی صرف باتوں سے آگے بڑھنے کا ٹائم, ضروری سٹیپس لینے, جن میں ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جنریشن گیپ کم کریں, دوسرا آپ ان کے لیے ٹائم مینیج کریں, ٹائم دیں, وہ آپ کے بچے ہیں, وہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. اور ایسے واقعات کی روک تھام ضروری یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے والدین کا آپس میں ایک ایسا تعلق ہو کہ وہ ایک دوسرے سے دور نہ ہو. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے سر. اب دعا زارہ کیس میں جیسے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ میں اپنی والدہ سے ڈسکس کیا تھا, والدہ سے ڈسکس کیا تھا, والدہ سے ڈسکس کیا تھا, اب ہوا یا نہیں یہ ایک سیکنڈ چیز ہے, لیکن کیا وہ ڈسکشن ہوئی اور وہ کتنی آزادانہ ڈسکشن تھی, اور کیا انہوں نے سنی اس بات کو یا نہیں. سر ہمارے پاس متعدد کیسز ایسے آتے ہیں جن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ریسنٹ یہ کیس تھا, اس میں ایف آئی آر تھی, ہم جس ٹائم اس میں بطور وکیل پیش ہوئے تو ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ وہ لڑکا اور لڑکی کا آپس میں انٹریکشن صرف 1 منتھ کا تھا. 1 منتھ پہلے ان کا سوشل میڈیا کے تھرو رابطہ ہوا, 1 منتھ بعد وہ گھر سے آ گئے. اب اس 1 منتھ کے ٹائم پیریڈ میں سر
وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کیا تو دونوں طرف سے جواب نہ میں تھا. ایسے ہی سر اس قدر جنریشن گیپ میں آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے سر. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا عثمان صاحب آخری کوشچن ہے میرا کہ یہ جو بیرا روی اور یہ اس میں ایز اے آپ ایک لائر ہیں, میں ایک جرنلسٹ ہوں اور ایز اے عوام بھی ہم ہیں, تو اس چیز کی جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ اس چیز کی حوصلہ شکنی کی جائے, نہ کہ اس کو پروموٹ کر کے اس کو ایک ہیرو بنایا جائے یا ایسی چیزوں, تو اس میں کوئی ایسی کوئی ٹپس ہمیں بتائیں کہ مطلب جو ہم یوز کر کے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں, نہ کہ ان کو جو ہے نا وہ اس کو ایک ہیرو بنا کے ہم پیش کریں تاکہ جو ہے وہ معاشرہ اسے پیچھے ہٹے, نہ کہ جو ہے نا وہ اس کو ایک اپنا بنا کے گائیڈر بنا کے تو اس کے پیچھے وہ شروع ہو جائے. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں میری ذاتی جو ہے کہ آپ اپنے گھر پہ اگر ٹی وی کا استعمال کریں اور سوشل میڈیا اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں. آپ کا اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ کی فیملی کن چیزوں کو پورٹریٹ کر رہی ہے, کیا چیزیں وہ دیکھ رہی ہے, کن چیزوں سے وہ آئیڈیا لے رہی ہے, کیا سبجیکٹس وہ دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے سر. دوسرا سر ہمارے یہاں میڈیا میں ایسا میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں کافی عرصے سے بات آپ سے بھی ڈسکس کر رہا ہوں, مختلف فرد بھائی سے بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ آپ آج کل جس ٹائم بھی دیکھتے ہیں وہ دعا زارا ایک سنڈریلا ہے اور دوسری طرف ایک ہیرو ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی ٹرینڈنگ نہیں ہے. جبکہ انڈیا میں آئی ٹی پروفائل ہو رہی ہے, آئی ٹی گرو کر رہی ہے, وہ اس کی نیوز دے رہے ہیں اور ہم ایک طرف ایک اس سبجیکٹ کو لے کے بیٹھے ہیں. ایون ابھی ہمارا مین اسٹریم میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا سب کچھ اس. اب جیسے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو جو بچے دیکھنے والے ہیں ان پہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ جائے گا. وہ اس کو کبھی جسٹیفائی نہیں کریں گے کہ یہ چیز پوزیٹیو تھی یا نیگیٹو تھی. ان کے لیے ایک سنڈریلا کی کہانی ہے کیونکہ ہم بچوں کو سنڈریلا ہی پڑھاتے ہیں. دوسری سر اس میں میڈیا کا سب سے اہم کردار ہے. آپ میری نظر میں کہ ایسے لوگوں کا کمپلیٹ بائیکاٹ ہونا چاہیے, ایسے یوٹیوبرس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے جو اس چیز کو پازیٹیو امیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تمام ان لوگوں کا جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں. دوسری سر آپ اپنے گھر پہ بچوں کا تعلق کتاب سے بنائیں, ان کی دوستی کتاب سے کریں. سوشل میڈیا آپ کا موبائل, سیل فون, ٹیبلٹ سے ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ ان چیزوں کا استعمال کریں لیکن وہ ایک چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ اپنے بچوں کو ایک پازیٹیو امیج دے. سر یہ اس میں آپ کی, میری, ہم سب کی ذمہ داری, اور آپ کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. مجھے ایسا قانون دان اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. میرے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ میں ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی جتنی ہو سکے کروں. اور سر اس میں ایک بات میں ایڈ کرتا جاؤں گا کہ یہ اسی سبجیکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں طلاق کا رجحان بڑھ رہا ہے, ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. ان سب کے لیے سر آپ, میں اور ہم سب ایسا سوسائٹی ذمہ دار ہے. ایز اے سوسائٹی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو ان جو یہ جرائم ہیں ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے, اپنے بچوں کو بے راہ روی سے بچایا جا سکتا ہے. جب میں ایز اے انسان, ایز اے مسلم, میں اپنے گریبان میں جا کے اپنے آپ کو سیدھا کروں گا تو وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن خود ہم کیا ہیں وہ کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. کل ہمارے بچے بھی اسی طرح کے چیزوں کا شکار ہو جائیں گے, پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا. تو چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے پروگرام کا, تو میں اسی کے ساتھ سردار عثمان حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہم نے آپ لوگوں کو کچھ ایسی ٹپس بتائیں جو کہ ایک قانون دان نے آپ کے سامنے رکھی. تو اب آپ اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور اگر عمل کریں گے تو آپ کی بھی زندگی جو ہے وہ ایک جنت بنے گی. میں اپنے کیمرہ مین جازیب زیبی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. راجہ شہزاد حمید, ایف بی نیوز, راولپنڈی.